बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 25 मई साल 2020 और दिन है आज मंडे का। आज हम एक स्टोरी बताते हैं जी आपको। ख़बर है और ख़बर है सऊदी अरब से मुतालिक। हम सऊदी अरब को ही आज फ़ोकस करेंगे क्योंकि वहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि अभी कोरोना नहीं आया था तो वहाँ पे लॉकडाउन और कर्फ्यू टाइप चीज़ें शुरू हो गई थी और कुछ शहर जो थे पाक कह रहा हूँ सऊदी अरब और ईरान के बॉर्डर पे साहिली समंदर वहाँ पे उन पे कर्फ्यू लगाया गया था और मुकम्मल तौर पे, और ख़ास तौर पे ये उस वक्त लगाया गया था जब सऊदी अरब में एक बगावत को नाकाम बनाया MBS ने। और उसमें ये भी ख़बर आई थी कि शायद MBS को हिट किया गया है, ज़ख्मी हुए हैं, ज़िंदा हैं, नहीं हैं, लेकिन वो सारी ख़बरें एट द एंड गलत साबित हुई। सारी ख़बरों से मुराद है MBS की ज़िंदगी से मुताल्लिक। तो MBS दोबारा मंज़र-ए-आम पे आए। मोहम्मद बिन सलमान की बात कर रहा हूँ, क्राउन प्रिंस है जो सऊदी अरब के, वो मंज़र-ए-आम पे आए और उन्होंने अपने आप को प्रेजेंस शो की। रूस के सदर मीर व्लादिमीर पुतिन से बात हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई टेलीफोन पे। फिर ये जो ओपेक का सिलसिला और तेल की कीमतें और पॉलिटिक्स जो है, तेल की मार्केट की पॉलिटिक्स, उस पे बात हुई तो वो मंज़र-ए-आम पे आए। और एक जो बगावत थी वो नाकाम हो गई। और बगावत किसने की थी? ख़ुद MBS के कज़न ने और चचा ने, और किंग सलमान जो हैं उनके भाई थे। ये सारे नाइफ फैमिली थी, बहुत अहम फैमिली है जी, नाइफ फैमिली जो कहलाती है। मोहम्मद बिन नाइफ और ये पूरी एक क्या कहना चाहिए जो सऊद फैमिली है, आले सऊद, उनके ये अहम ओहदे पे फ़ाए रहे ये। तो जब उनको क्राउन प्रिंस के ओहदे से हटाया गया, फिर MBS आए, तो ये सारी एक चीज़ चल रही थी। तब ये बगावत नाकाम हुई, लेकिन बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ हुईं और बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड चले गए। तो अभी भी वो चीज़ बगावत जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। अब उसमें जितना भी वो नेटवर्क पकड़ा गया जो MBS के अगेंस्ट या किंग सलमान के अगेंस्ट काम कर रहा था, जो कू करना चाह रहा था, वो उस नेटवर्क का हिस्सा अभी कुछ लोग अभी भी आज़ाद हैं और वो हैं बैरून मुल्क, और बैरून मुल्क मुक़ीम हैं। उनको गिरफ़्तार करने की, उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और उन्हीं में से एक अहम तरीन ओहदेदार हैं सऊदी इंटेलिजेंस के, बहुत आला ओहदेदार अहम ओहदों पर रहे, उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशंस बहुत हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोना के SOPs अपनी जगह, कोरोना की वजह से वहाँ पे सोशल डिस्टेंस सऊदी अरब में अपनी जगह, लेकिन वहाँ पे गैर मामूली तौर पे कर्फ्यू भी है। ईद के दिनों में लगाया गया, ईद नमाज पे लगाया गया, और कोई ऐसा इवेंट वहाँ पे नहीं होने दिया जा रहा जिससे गैदरिंग हो या बाहर से लोग आएँ या सऊदी अरब में, क्योंकि उम्रा एक बहुत अहम तरीन अब इबादत तो है ही। रमज़ानुल मुबारक का उम्रा जो है पूरा महीना ये इबादत होती थी। इसके अलावा भी सऊदी अरब की जो मईशत है उसमें ये बहुत एक मेन जंक होता है उम्रे के दौरान, क्योंकि हज़ारों नहीं लाखों बल्कि करोड़ों लोग जाते हैं, करोड़ों मुसलमान वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ख़र्चा करते हैं, उनकी पूरी इकॉनमी का पहिया चलता है एक रमज़ानुल मुबारक के एक महीने में, और उसके बाद हज। तो वो पूरा सारी की सारी एक्टिविटी बंद रही। मस्जिद नबवी, बैतुल्लाह, खाना काबा, हर तरह का, और जिसकी वजह से सऊदी अरब की इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, मिलियंस नहीं बिलियंस में आ रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आ रहा है। इसलिए उन्होंने रिकवर करने के लिए वैट लगाया, वैल्यू एड टैक्स जिसे कहते हैं, वो 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे लग नहीं रहा, बल्कि जो जानने वाले हैं वो यही बताते हैं कि वहाँ पे अभी भी ये सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है, कूल एंड काम नहीं है, बल्कि अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे जो बगावत कर रहे थे
جو گرفتار ہوئے ہیں، فیملی ممبرز بھی ہیں بہت زیادہ سعود فیملی کے جو خاندان کے ان کے ارکان ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیز ابھی بڑھ رہی ہے۔ اس کی ایک ان میں سے جناب میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ جو سعودی جرنلسٹ تھے جن کا ترکی میں مرڈر ہوا تھا سعودی ایمبیسی میں، تو وہ ایک بہت زیادہ مسئلہ امریکہ نے بھی اور ادروائز بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ خبریں آئیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے CIA نے کوئی ایسی رپورٹ دے دی ہے جس میں MBS کی براہ راست انوالومنٹ ہے اس طرح کی، لیکن وہ پریشر ڈال کے امریکہ نے کچھ کام کروانے تھے سعودی عرب سے، وہ کروائے، MBS سے کروائے اور وہ ختم ہوا، لیکن الٹیمیٹلی ان کا ٹرائل ہوا۔ ٹرائل ہونے کے بعد اب یہ ہوا ہے جناب کہ خشوگی کے جی بچوں نے وہ قتل معاف کر دیا ہے، اور اب جتنے بھی لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں، کیونکہ وہ بھی امپورٹنٹ لوگ تھے، ڈپلومیٹس تھے اور انٹیلیجنس کے لوگ تھے، سعودی انٹیلیجنس کے، تو لہٰذا ان کی جان بچ گئی، اب وہ رہا ہو جائیں گے اور یہ ایک قضیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر لیا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک ہیں جناب بہت ہی ایکسپرٹ تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹ تھے، اعلیٰ عہدیدار تھے، اور ان کا نام تھا جی سعد الجابری یہ تھے۔ یہ اہم ترین عہدوں پر فائز رہے، القاعدہ کے خلاف لڑنے والے میں، اور امریکہ سمیت دیگر اتحادیوں کے ساتھ جی ان کے بڑے گہرے اور قریبی مراسم تھے اور اہم معلومات۔ اب ہوا یہ کہ اب ان پہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حالیہ بغاوت ہوئی ہے اس میں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ اب وہ ہیں خود کدھر ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ خود ہیں کینیڈا میں، اور کینیڈا میں وہ گئے 2017 میں جب پہلی ایک بغاوت ہوئی تھی MBS کے خلاف، وہ اس وقت چلے گئے تھے کینیڈا، اور ان کے جو بچے ہیں فیملی وہ ابھی تک سعودی عرب میں ہے۔ وہاں جا کے انہوں نے کیا کہنا چاہیے رہائش سکونت اختیار کر لی، اور اس وقت سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جی سعد الجابری کو واپس لایا جائے۔ وہ واپس نہیں آ رہے، اور کینیڈین گورنمنٹ جو ہے سعودی ریکویسٹ کو نہیں کر رہی، آنر نہیں کر رہی اس کی، اور انہوں نے کینیڈا بھی ان کا جو قریبی لوگ ہیں، اب یہ خبریں چونکہ میڈیا میں آنا شروع ہو رہی ہیں، الجزیرہ نے بھی خبر دے دی ہے، اور وہ خبر اس لیے دی ہے کہ سعد الجابری کے جو فیملی ہے ان فیملی ممبرز کو سعودی گورنمنٹ نے اریسٹ کیا ہے، اور اریسٹ کیا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب سعد الجابری جو ہیں وہ ان کو واپس بلایا جائے۔ وہ اسی لیے اب سعد الجابری کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسی لیے انہوں نے امریکہ کا انتخاب نہیں کیا تھا، کہ اگر امریکہ میں ہوتے تو امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات ایسے ہیں سعودی انٹیلیجنس کے اور امریکن انٹیلیجنس کے کہ وہ فوراً انہوں نے واپس کر دینا تھا، اس لیے انہوں نے کینیڈا کا فیصلہ کیا تھا اور کینیڈا میں سکونت اختیار کی تھی، تو جو اب تک کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کے واپس لانے کے لیے جی ان کے فیملی ممبرز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اب یہ 2017 میں نے آپ کو بتایا کہ یہ منتقل ہوئے تھے، اور اس وقت اس لیے منتقل ہوئے تھے کہ ان کو خطرہ تھا کہ جناب ان کی زندگی خطرے میں ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو صرف شبے کے میں ہی، بغاوت کے شبے میں یا انفارمیشن پاس آن کرنے کے شبے میں ان کو کہیں فارغ ہی نہ کر دیا جائے، اس لیے وہ کینیڈا گئے تھے۔ ان کی واپسی کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سعد الجابری کے جو تعلقات ہیں وہ ہیں جناب نائف فیملی کے ساتھ، اور نائف فیملی جو ہے وہ اس وقت متاثرہ فیملی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے نائف فیملی کا کہ جو کراؤن پرنس اور کنگ سلمان کے بعد جو جن کے آنا ہے، جنہوں نے بادشاہ بننا ہے سعودی عرب کا، بادشاہت جن کے حصے میں آنی ہے وہ ہے نائف فیملی۔ تو یہ جو اندر جھگڑا چل رہا ہے یہ اس کی وجہ سے یہ معاملات ہیں جناب۔ ایک اور خبر، ایک تو الجزیرہ دے چکا ہے، پھر نیو یارک ٹائمز بھی اس کو رپورٹ کر چکا ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے تو سعد الجابری نے خود انہوں نے کہا کہ جناب میری زندگی بھی خطرے میں ہے اور مجھے بھی اس لیے واپس بلایا جا رہا ہے،
کوشش کی جا رہی ہے، میری زندگی خطرے میں ہے، اور دوسرا یہ کہ مارچ سے انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی بہن اور چچا جو ہیں وہ سعودی سیکورٹی فورسز نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب سعد الجابری کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے بارے میں جو خبر ہے، امریکہ کے جو سابق سفیر ہیں جیرلڈ فیئرسٹین، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ جو سعد الجابری ہیں وہ بہت ہی حساس انفارمیشنز ہیں ان کے پاس، اور بہت زیادہ اہم معلومات رکھتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ MBS کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں، اور ان کا سعد الجابری کا جو کیریئر ہے وہ ختم ہوا تھا جب محمد بن سلمان اور محمد بن نائف کے درمیان سعودی عرب کے ولی عہد بننے کی جنگ شروع ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس لیے، اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ محمد بن نائف کے خاص آدمی تھے، اور انہوں نے محمد بن نائف کو شاید پہلے بتا بھی دیا تھا کہ آپ کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں جو اطلاعات ہیں وہ ابھی بھی یہی ہیں کہ ایک تو محمد بن نائف جو ہیں وہ بھی اریسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ نہ صرف وہ اریسٹ ہیں بلکہ کچھ اور شہزادے ابھی بھی اریسٹ ہیں جو محمد بن نائف کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو یہ معاملات یہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ساری سچویشن میں نے بتائی ہے سعد الجابری کے بارے میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں سعودی گورنمنٹ کے لیے اور MBS کے لیے خاص طور پہ، اور اب مکمل طور پہ جو ساری کی ساری کوشش ہے وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور ابھی تک بغاوت کا جو عنصر ہے وہ بظاہر ناکام تو ہو گیا ہے، لیکن اس سے جڑا ہوا کچھ اور نیٹ ورک بھی ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے۔ اس لیے ایک تو جناب پورے کا پورا رمضان مکمل طور پہ تقریباً کرفیو میں رہا، اور عمرہ سروس، عمرے کی عبادات، عمرے کی سہولیات نہیں بحال ہو سکیں، اور حج بھی اب اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اور جو آخری اطلاعات آئی ہیں حج میں بھی مکمل طور پہ حج تو بالکل نہیں ہوگا، یعنی کہ 100% جسے کہتے ہیں زائرین نہیں جا سکیں گے حج کے لیے مسلمان پوری دنیا سے، لیکن اب مختلف فارمولے جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ ایک تو ہے کہ دن کم کر دیے جائیں 20 سے 25 دن، اور اس کے بعد جو آؤٹ سائڈرز ہیں یعنی کہ جو دوسرے ممالک سے آنے ہیں ان کا کوٹا کر دیا جائے 30%، 20 سے 25% کر دیا جائے، اور جو مقامی ہیں ان کو صرف 15% لوگوں کو دیا جائے۔ اور بظاہر یہ ساری سمری بھیجی ہوئی ہے وزارت مذہبی امور نے اور سعودی کابینہ کو، اور انہوں نے آگے پھر وزارت صحت سے رائے مانگی ہے۔ تو وزارت صحت کے شولڈر کو استعمال کیا جائے گا جیسے وہ رائے دیں گی، لیکن جو ابھی تک اطلاعات ہیں کہ حج کو بھی محدود کیا جائے گا، لیکن بنیادی بات وہی ہے، کرونا ایک سائیڈ پہ ہے، لیکن جو انٹرنل سچویشن ہے وہ بدستور سعودی عرب کی خراب ہے۔ اور مزید آپ کو اس کی ایک اور بھی ریزن بتا دوں گا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بھی تھوڑے سے سرد مہری کا شکار ہیں، اور پھر ایران اور امریکہ، ایران اور اسرائیل، یہ ساری سچویشن تھوڑی سی گڑبڑ سی چل رہی ہے، جس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی ادھر بھی ہوگا، اور سعودی عرب اور خاص طور پہ MBS کو پریشر میں لانے کے لیے بہت زیادہ ان سے ڈیمانڈز بھی کی جا رہی ہیں اسی سچویشن میں۔ اب وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ پھر کسی وقت